سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا آج کی نشست میں استقبال ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت سے اور سنپٹ سے، جو کہ انشاءاللہ آج اسامہ انجام دیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں اسامہ کو کہ وہ تلاوت قرآن اور پھر اپنی حاصل مطالعہ سنپٹ کے حوالے سے پیش کرے۔ اسامہ۔ جی اسامہ۔ السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, I would like to discuss about a topic which is the character of a Muslim. This topic cannot be given justice in one or two episodes. So I would like to just mention some points about the character of a Muslim. Character is defined as strength and originality in a person's nature, according to the Oxford Dictionary. And it is a topic that needs utmost attention in our institutions, in our masajid, in our study circles, in our friend circles, and so on. And there's a nice saying that is, having a good character is not a goal, but having a good character is a process. And character and faith are correlated to each other. That is, good character is a litmus test for our faith. As the Prophet ﷺ said, those of you closest to me on the day of judgment are those of you with the best of ikhlaq. And he also said, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, which means I have been sent to perfect the character. And it must be known the Prophet ﷺ taught us many things in many fields. But if anything stands out of what the Prophet ﷺ taught us, it is the idea of the most beautiful character. As Allah says about the Prophet ﷺ in Surah An-Nun, chapter 68, verse number 4, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, which means, and you, O Muhammad ﷺ, have been raised to the highest standard of character. And a person have good ibadah, that is worship. He may pray all the 5 prayers, he may fast and do all the necessary acts of worship and the nawafil as well. But they may have no good akhlaq, no good character. And this is the case nowadays. Similarly, a person cannot have a proper relationship with Allah when he has bad relationship with his creation. If we have excellent ibadah but terrible akhlaq, our ibadah will not make up for the deficiency of our character. But the opposite or the vice versa is possible. If our ibadah are deficient, but our akhlaq with the people and with his creation are good, it may make up on the day of judgment. I would like to conclude my speech by giving the quotation of the glorious Quran from the verse that I recited in the beginning of my talk from Surah Al-Ahzab, chapter 33, verse number 21, where Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, which means, indeed, in the Messenger of Allah, you have an excellent example to follow. For whom? For him who hopes in the meeting with Allah and the last day and remembers Allah often. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, Osama, for this beautiful reminder. Sama'in Karam,
سیرت کے پروگرام کے حوالے سے میں آواز دیتا ہوں مولانا توفیق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مشاغل اور اپنی حاجات اور ضروریات کے درمیان ہمیں یہ موقع اور یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے دین کی اور اس نے جو اپنے نبی انبیاء بھیجے ان کی باتیں، ان کی تعلیمات کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بار بار کہنا سننا ہمارے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف ہمارے نفس کو دھوکہ دینے والے، ہمارے نفس کو اپنی طرف کھینچنے والے، ہمارے ذہن و مزاج کی ترجیحات کو بدل دینے والے سینکڑوں اسباب اور سینکڑوں داعی موجود ہیں، ہزاروں کی شکل میں اس کی طرف بلانے والی طاقتیں اور آوازیں گونج رہی ہیں ہمارے چاروں طرف۔ اگر یہ بیٹھنا سننا سنانا نہ ہو تو بے شک ہمارے لیے بہت امتحان کی گھڑی اور بہت ناکامی کی اور راستے سے دور ہٹ کر بہت دور چلے جانے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا بھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو بات آپ کو کہی گئی ہے اسے یاد رکھیں۔ لہذا قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، یہ بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے، یہ آپ کی یاد دہانی کا سامان ہے کہ آپ کو اس سے جڑے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کو بار بار یہ خیال آئے کہ ہم راستے سے دور ہو رہے ہیں، کمزوری واقع ہو رہی ہے، عمل میں کمزوری ہو رہی ہے، سوچ میں کسی قسم کا فساد آ رہا ہے، تو اس کا احساس تمہیں اس سے جڑے رہنے سے زندہ رہے گا۔ لہذا یہ سننا سنانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہم سنیں، جو کچھ بھی پڑھیں، اس میں مقصد اپنی اصلاح ہو اور تبدیلی ہو۔ اسی نسبت سے ہم سیرت بھی سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمارے لیے جو رہنمائی، دنیا میں ہدایت کا جو سامان ہے اور اس کی طفیل اور اللہ کی رحمت سے جو آخرت میں نجات کا کی خوشخبری ہے، اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے کہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں رہنمائی نصیب فرمائے اور ہمیں گمراہی اور فساد سے اور بے راہ روی سے اللہ ہمیں بچا لے، اور آخرت میں جو اس کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل جو خوشخبری کا اعلان کیا ہے، اللہ ہمیں اس خوشخبری کا سزاوار اور اس کا مستحق بھی بنائے۔ لہذا جو گفتگو ہماری پہنچی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، اس کی تمہید تو ذکر کر چکے ہیں کہ فتح مکہ کے فتح ہونے کے بعد کچھ قبائل ایسے تھے جن کے دماغ میں یہ
یہ فتنہ اور یہ شر موجود تھا اب تک کہ ہم کیسے مان لیں، انہوں نے مان لیا تو ہم کیسے مان لیں، اور ہمیں یہ فتح گوارا نہیں ہے، لہٰذا وہ مقابلے کے لیے اور وہ ٹکراؤ کی ان کو سوجی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے باہر نکلے ہیں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے مطابق فتح ہونے کے بعد یا مکمل جو آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ 15 دن، بعض میں ہے کہ 18 دن آپ نے قیام کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جتنے دن بھی آپ نے قیام فرمایا ہے اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز پڑھی ہے۔ تو یہیں سے علماء میں اختلاف ہوا ہے، بعض 19 دنوں تک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن قیام پذیر رہے، اور 19 کے 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اصل قیام آپ کا 15 دنوں تک تھا۔ اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہیں مسافر جائے تو وہاں اگر وہ قیام کرتا ہے تو اس کے قیام کی مدت کو بعض لوگوں نے اس روایت کی بنیاد پر 15 دن والی روایت کی بنیاد پر 15 دن کو دلیل کی مدت کو دلیل بنایا ہے، بعض حضرات کے یہاں 16 دن ہے، بعض کے یہاں 18 ہے، 19 ہے، لہذا اس کی گنجائش ہے۔ ہم شروع سے اس بات پر مطلب ذہن سازی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، علماء میں پہلے سے بھی اس میں اختلاف آ رہا ہے اور آج تک وہ موجود ہے، ان اختلافات کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں۔ ہم لوگ کی ذہن سازی ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے، صحیح اور غلط، جس کو قرآن نے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرما دیا وہ غلط ہے۔ لیکن جہاں اختلاف کی گنجائش ہے، جہاں اس کے کام کرنے یا کسی عمل کے وجود میں لانے کے لیے اس کے مختلف طریقے یا اس میں مختلف گنجائش ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے عمل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب سے پہلے جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں اس سلسلے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے بات سے بات جڑتی ہے تو ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، مجلس میں اس کو غور سے سنتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ فاصلہ بھی دور ہو اور روبرو گفتگو ہو۔ الحمدللہ وادی کبیر والا جو مسجد جابر ابن زید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، چند افراد رہتے ہیں لیکن بہرحال اس کی رونق، اس کی برکت اور اس کی افادیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں جو دو بدو بتائی جاتی ہیں، اس کا فائدہ اور اس سے سمجھنے کے کیا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو بات سے بات نکلتی ہے۔ لہذا مغرب کے بعد ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی عجیب جہالت، کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے، اصل میں احترام کی زبان میں نا ہم نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب دیکھیے ایک تیسری بات جڑ گئی اس کے ساتھ، 3 باتیں میں ابھی کلیئر کروں گا، بات کے ساتھ بات جڑتی ہے تو ایک بات جو بھی مثال دینے جا رہا ہوں، دوسری بات وہ مغرب سے پہلے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نہ کرنے کے بارے میں بھی حکم دے دیا۔ تو پہلی بات، کل ہم گاڑی میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تو اننیسیسری احترام والی بات ہے، یعنی بلا ضرورت تو گاڑی میں بیٹھے تو ہمارے یہاں جو احترام کا ایک مزاج ہے نا، وہ ایک غلط احترام، اس احترام کی اسلام میں کوئی گنجائش لا حاصل، بلا ضرورت۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جمعے میں عام طور سے پہلی صف والے قرآن پڑھیں گے، پیچھے والے نہیں پڑھیں گے، کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کے بغل والا قرآن نہیں پڑھتا ہے، احترام ہے، قرآن نیچے ہو جائے گا، کمر اوپر ہو جائے گی۔ یہ کمر کو یہ جہنم کا کوئی ٹکڑا بنا لیا ہے لوگوں نے، جو کمر اوپر ہو گئی تو بس وہ احترام کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ عجیب احمقانہ باتیں، کچھ بیٹھنے کے ادب و آداب الگ ہیں اور ہر چیز کے ادب و آداب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال احترام کی ایک بلا ضرورت کی دیوار اور ایک غیر ضروری مفہوم اور جو مطلوب بھی نہیں ہے اسلام میں، وہ ہمارے ہاں دین کے نام پر احترام رائج۔ میں نے ان ساتھی سے کہا کہ اصل میں یہ جو احترام ہے نا، دراصل عمل نہ کرنے کا کو میک اپ کرتے ہیں ہم احترام کے ذریعے، لہٰذا عمل تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن احترام کو ہم نے اصل بنا دیا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ عمل کر رہا ہے، اگر اس سے بے احترامی ہو گئی تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ملکوں میں عام طور سے بعض مصری اور بعض عرب حضرات کے اندر، خاص طور سے مصر کے ساتھیوں میں یہ کمزوری ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مصری بہت سارے ساتھیوں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام بھی بہت ہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام بھی بہت ہے، وہ جماعت بنا کے مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، 5-5 6-6 لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے یہاں قرآن پڑھنے کا مزاج ہے، یہ اللہ نے ان کو دی ہے خوبی، اور یہ ہم مسجدوں میں برسر عام دیکھتے ہیں، اکثر مسجدوں میں۔
تو وہ جب سجدہ کرنے جائیں گے تو وہ قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں, زمین پہ رکھ کے پھر سجدہ کرتے ہیں. ہمارے ملکوں کے لوگ اگر قرآن کو زمین پہ رکھ دیا تو شاید وہ ان کے بس میں نہ ہونے تو وہ کافر بنا دے. تو ہم نے قرآن نہ پڑھنے کا بدل جو نکالا ہے وہ قرآن کا احترام کے نام پر قرآن کو پیشانی سے لگا لیا, قرآن کو چوم لیا, قرآن کو چوم کے رکھ دیا, اور قرآن کہیں زمین پہ رکھا فوراً اٹھا کے اس کو رکھ دیا. اس احترام کو ہم نے بدل بنا دیا ہے قرآن کی تلاوت کا. اب یہ بتائیے قرآن کا احترام مطلوب ہے یا قرآن کی تلاوت مطلوب ہے؟ اصل قرآن کی تلاوت مطلوب ہے, اس کے ساتھ قرآن کا احترام بھی مطلوب ہے. دونوں باتیں غور سے سنیے, قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے اور اس کے ساتھ قرآن کا احترام بھی مطلوب ہے. لیکن ہم صرف اس کا سارا کسر احترام میں ہی نکالیں اور عمل نہ کریں, یہ بہت بڑی کی بات ہے. یہ شیطان کا ایک ہیلا ہے جو ہم کو عمل سے محروم کرتا ہے. تو احترام کے نام پر وہ جناب گاڑی میں بیٹھے, تو آج کل تو ہر بندے کی گاڑی میں جانماز ہوتی ہے اور وہ مسلح ہوتا ہے اور وہ رکھا ہوتا ہے, کبھی آپ کے ڈرائیور کے بغل والی سیٹ میں ہوتا ہے, کبھی پیچھے رکھا ہوتا ہے. بہرحال مسلح اکثر ہر گاڑی میں کوئی ساتھی دو, کوئی تین, کوئی ایک لے کے چلتے ہیں. تو میرا مسلح میری بغل والی سیٹ پر رکھا تھا. اور معلوم ہے آپ کو, ہم جو مسلح طے کرتے ہیں تو ہم لوگ عموماً سامنے کی طرف سے نہیں طے کرتے ہیں, الٹا طے کرتے ہیں, یعنی جو زمین والا جو حصہ ہوتا ہے ادھر سے موڑتے ہیں. تو میرا مسلح بھی جو ہے وہ زمین کی طرف سے مڑا ہوا, جس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ اندر تھا, اور جو نیچے کا حصہ ہے زمین سے ملتا ہے, فرش سے لگتا ہے, وہ باہر تھا. ویسے ہی موڑ کے وہ رکھا ہوا تھا سیٹ پہ. اب جناب ہمارے وہ ساتھی جب بیٹھنے لگے تو جلدی سے انہوں نے مسلح کو ہٹا دیا. میں نے کہا کیوں ہٹا دیا جناب؟ تو بولے نہیں جناب مسلح کا تو پھر احترام ضروری ہے نا. میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا آپ نے دماغ لگایا, کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں آپ. میں نے ایسے ہی کہا, دو ٹوک میں بات کرنے سے نا ذرا دماغ میں زیادہ بات جاتی ہے, ورنہ آج کل ہمارے احترام کے چکر میں اصل بات سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. میں نے کہا کیسی حماقت والی بات ہے آپ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو اسی پر بیٹھنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اور مقصد سے آپ نے ہٹائے وہ الگ بات, لیکن احترام کا لفظ انہوں نے کہا, اسی لیے میں نے پوچھا کیوں ہٹایا آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ احترام کرنا چاہیے نا, مسلح ہے. میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ جو مسلح کا جو سامنے والا حصہ ہے جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, اس پہ آپ دونوں قدم رکھتے ہیں, اپنے دونوں پیر رکھتے ہیں, اور پھر اس پہ بیٹھتے بھی ہیں, اس پہ گھٹنا بھی رکھتے ہیں, اس پہ پیشانی بھی رکھتے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ پیشانی والے حصے کو الگ بنائیں گے اور پیر والے حصے کو الگ بنائیں گے, کیونکہ مسلح کا ایک حصہ پیشانی لگتا ہے وہ بہت عظیم ہو گیا, ایک حصہ پیر لگتا ہے وہ بہت حقیر ہو گیا. یہ تو ہندوانہ مزاج ہو گیا, جو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی, کچھ لوگ دماغ سے پیدا ہوئے تو وہ برہمن ہو گئے, اور پھر وہ دوسری ذات آئے, پھر دوسری, اور کمر کے نیچے والے جو پیدا ہوئے وہ دوسری مخلوق ہو گئی. یہ تو مکمل ہندوانہ تہذیب والا معاملہ ہو گیا. وہی عقیدہ ہو گیا کہ بھائی کمر سے نیچے قرآن گیا تو جناب آپ مطلب یہ کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور بغل والا آدمی, آپ کی کمر سے نیچے قرآن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا ہی تصور ہو گیا, لگتا ہے اللہ معاف کرے. میں نے کہا آپ مصلی مسجد میں جاتے ہیں, مسجد میں آپ پیروں سے رونتے ہیں کارپیٹ کو, سجدے کی جگہ کو بھی پیر سے رونتے ہیں, اور بیٹھتے بھی ہیں آپ باضابطہ بیٹھتے ہیں, پوری اپنی کمر رکھ کے بیٹھتے ہیں, اسی پہ سجدہ بھی کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے ہر نماز کے بعد ہر کارپیٹ کو سر پہ اٹھا کے گھومے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو احترام, یہ میں نے کہا کہ اصل میں کیا ہے, نماز بھلے سے ہماری چھوٹ جائے وہ چلے گا, لیکن مصلی کا احترام ہم کو کرنا ہے, سر پہ رکھنا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. اصل میں عمل نہ کرنے کا جو حل ہم نے نکالا ہے نا, وہ حل یہ نکالا ہے کہ احترام سے اس کو پورا کرو. ایک بات یاد رکھیے, عمل اصل مطلوب ہے, اور احترام, میں نہیں کہتا کہ اس احترام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احترام آپ کا بدل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ پہلے عمل کریں, عمل اہم ہے, اور احترام کے یعنی بے عملی کو احترام سے کور کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہاں احترام مطلوب ہے, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ احترام نہ کریں, اور لیکن احترام بھی عقل مندی والا. اب یہ مصلی کے اوپر نہیں بیٹھ رہے ہیں جناب احترام, یہ حماقت والا احترام, یہ کوئی احترام کی ضرورت بھی نہیں, اس کا کوئی حاصل بھی نہیں, اس کا کوئی مقصد بھی نہیں. آپ سینس یوز کریں, ہر جگہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. خیر, تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلوب نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر مغرب سے پہلے, میں نے اس لیے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ ہمارے ملکوں میں مغرب کی اذان کے بعد اتنا لمحہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ آسانی سے دعائے بعد الاذان پڑھ سکیں, اور یہ سب مولوی کرتے ہیں. اچھے خاصے اداروں میں ہوتا ہے, بڑے بڑے اداروں میں یہ غلطی آپ کو ملے گی. کتنی مطلب عجیب سی بات ہے, ادھر اذان ہوئی ادھر اقامت شروع ہو جاتی ہے. یعنی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ کہیں ایسا چانس مل جائے, ورنہ عموماً آسانی سے آپ, اور دیہاتوں میں تو بہت برا ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے مغرب کی اذان کے بعد صحابہ کرام مدینے میں روایتیں موجود ہیں اور بہت مطلب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، بھاگتے تھے جلدی، کیونکہ وقت کم ہوتا تھا، اذان اور اقامت کے درمیان مغرب میں وقفہ کم ہوتا تھا، تو آپ صحابہ کرام جلدی لپکتے تھے تاکہ وہ 2 رکعت مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے، اس کی ممانعت تب ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے سے منع کیا، جب کرنے سے منع کیا ہے تو وہ منع ہو گیا۔ تو اختلاف کی گنجائش جہاں موجود ہے ان تمام اختلافات کو قبول کرنا ہے۔ اب جناب مغرب کی اذان کے بعد کچھ لوگ تحیت المسجد اگر پڑھتے ہیں یا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے تو ہم کسی کو غلط نہ کہیں، کیونکہ اس بات کی گنجائش ہے کہ پڑھی جائے نماز، اور اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ نہ پڑھی جائے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے صحابہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پڑھنے کے لیے آپ نے کبھی بھی کسی کی طرف نکیر کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ تو چھوٹی چھوٹی بات کی اصلاح فرماتے تھے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اختلاف کی گنجائش جہاں ہے وہاں اختلاف کو قبول کریں، آپ جس پر عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں، دوسرے کو غلط نہ کریں۔ یہ بات کہاں سے نکلی؟ اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 15 دن قیام فرمایا، 16 دن قیام فرمایا، 19 دن قیام فرمایا۔ اب ہمارے ائمہ کے ہاں اقامت کی مدت اگر کہیں 15، کہیں 10، کہیں 8، کہیں 14، کہیں 16، جو بھی اقوال منقول ہیں وہ اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، ہم غلط نہ کہیں، یہ اصل بات۔ غلط جہاں پر ہوگی وہاں پر کوئی رائے غلط ہے تو اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے، لیکن عام اختلافی گنجائش کو غلط نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ رفع یدین کا معاملہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، آمین بالجہر کا معاملہ ہو گیا۔ آمین بالجہر میں ایک اصلاح کی بات ہم لوگ یہ کرتے ہیں عموماً کہ آمین ادب کے ساتھ کہو، گستاخی کے ساتھ مت کہو، بے ادبی کے ساتھ مت کہو۔ ہمارے بعض بچے اتنی زور سے آمین کہتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ کوئی مذاق کی بات ہے، نہیں، آمین تو اللہ سے درخواست ہے، یا اللہ یہ جو دعا کی گئی سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ پوری دعا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، اس میں احترام ہونا چاہیے، اس میں ایسے شور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ شور کے ذریعے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اگر یہ آمین ہے بھی تو ہمارے یہاں عباضیہ کے یہاں تو نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ آمین جو ہے یہ نماز، یعنی یہ کلام الناس ہے، یعنی آمین تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ قبول فرمائے، قرآن کی آیت نہیں ہے یا کوئی قرآن کے ذکر میں سے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین کا لفظ کہنا مسجد میں نماز کی حالت میں اپنی طرف سے کلام الناس کو داخل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی رجحانات ہیں۔ لہٰذا ان تمام اختلافات کی گنجائش ہے، کسی کو غلط کہنا مشکل بات ہے، آسانی سے غلط نہیں کہنا چاہیے اور نہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے عام طور سے عادت پڑی ہوئی ہے ہر بات جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط، سب غلط۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ میں نے ایک ضمنی بات آ گئی تھی اور ضروری بات تھی، اور اس کو اتنی وضاحت سے تفصیل سے اس لیے سمجھایا کہ ہماری اصل سب سے بڑی ذہنیت اس وقت خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں جو ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو امت کو گمراہ کر رہا ہے، جو دین کے نام پر امت کو گمراہ کر رہا ہے، اور جو بڑے بڑے عنوانات کے ساتھ گمراہ کر رہا ہے، علماء اور اکابر کے نام پر گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ وہ گمراہی یہی ہے، وہ گمراہی یہی ہے کہ وہ مسلکی شدت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ مسلکی تعصب کا پیغام عام کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کو غلط سمجھنے کی ذہنیت بناتا ہے اور اسی ذہنیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس وقت خاص طور سے ہمارے ملکوں میں یہ بیماری بالکل دور ہو جانی چاہیے۔ مکتب فکر کا تعصب، مسلک کا تعصب، ادارے کا تعصب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بے شک جب دوسرے کی شدت کو دیکھ کر کبھی جب ٹکراؤ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ تشدد ہے، لیکن دراصل ہم اس تشدد میں بات نہیں کرتے، بلکہ کسی کی اس غلطی کے لیے لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تعصب دور ہو جائے گا تو ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں، ہماری سختی بھی دور ہو جائے گی۔ دراصل اس تعصب اور اس تشدد، مسلکی تشدد کے خلاف سختی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کسی مسلک کی تائید کے لیے شدت اختیار نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے ملک میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مسلکی نام پر اور ادارے اور تنظیم کے نام پر بعض حلقوں میں، سب حلقے میں نہیں، بعض حلقوں میں اتنی بری طرح تعصب پایا جاتا ہے، وہ ہرگز دین کی تعلیم نہیں ہے، وہ ان کے نفس کی تعلیم ہے، وہ ان کے نفس کا دین ہے،
اتبع ہوا، وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، جو کیوں؟ اس لیے کہ جس سے میں وابستہ ہوں بس وہی حق ہے. یہ حق کا کوئی معیار نہیں ہے کہ میں جس پر ہوں وہ حق ہے، یہ حق کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ شیطان کا معیار ہے، یہ نفس کا معیار. لہذا اس سے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے، اور کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کوئی بات اگر کہی جائے تو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر کہنے والے کی طرف سے سمجھ میں آیا کہ وہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر احسان کرنا چاہیے کہ ان کو کسی ذریعے سے کسی بھی شکل میں حکمت کے طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ رائے سنی آپ سے، ہمیں مطلب یہ کہ یہ غلط معلوم ہو رہی ہے، تو اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں نے اس میں کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راست طریق حنین میں پہنچے، مالک ابن عوف جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر وہ وہاں پہنچا تھا، کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے مقام اوطاس پہ قیام کیا اس نے. لیکن جنگ جو ہوئی ہے وہ بالکل قریب ہے طائف اور اس کے بیچ میں عرفات کی طرف سے جو راستہ جائے گا تو اس کے بیچ میں حنین علاقہ ہے، ایک وادی ہے، اس وادی میں یہ جنگ پیش آئی. صحابہ کرام کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم بہت ہیں، اور 12,000 10,000 تو مدینے سے آئے تھے اور 2,000 مکے سے شامل ہو گئے تھے، تو 12,000 کی تعداد تھی. ان کے مطلب صحابہ کے دماغ میں بات آئی، اس پر بھی پوری گفتگو ہو چکی ہے. اس بندے نے مالک ابن عوف جو وہ بھی بڑا بہادر تھا اور بڑا جنگجو قسم کا آدمی تھا، اس نے ایک حکمت اختیار کی کہ اپنے تمام لوگوں کو رات ہی میں اس نے پورے وادی کے دونوں طرف جتنی بھی چھپنے کی جگہ تھی ان تمام جگہوں پہ اس نے اپنے بندے بٹھا دیے. چھوٹا سا غار رہا ہو یا کہیں بھی چھپنے کی جگہ ہو، 2-4 لوگوں کی چھپنے کی جگہ ہو، سارے لوگوں کو چھپا دیا اس نے پوری تیاری اور ہتھیار کے ساتھ. اور اس نے کہا کہ جب لوگ وادی میں یہاں سے اندر داخل ہوں گے تو ایک ساتھ پوری شدت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ ایک بار کی حملہ کر. لہذا وہ اس میں کامیاب رہا، اس میں کوئی شک نہیں. تو وکان مالک ابن عوف قد سبقهم فادخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، اور تمام چھپنے کی جگہ پر اس نے اپنے تمام لوگوں کو بٹھا دیا اور اس نے کہا کہ بس یک بار کی حملہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تمام وہ جھنڈے جو تقسیم ہوتے تھے وہ جھنڈے عطا کیے اور لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں اور مختلف بٹالینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے کیا اور ان کو آگے روانہ کیا. صبح کا وقت تھا اور تھوڑی سی صبح کا اندھیرا تھا. اللہ کے مسلمان جب اس وادی میں داخل ہوئے ہیں وشرعوا ينحدرون فيه، اور اس وادی میں اترنے لگے ہیں، تو انہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر وہ جگہ نہیں معلوم تھی. ان لوگوں کو پتا تھی تو یہ وہ جگہ نہیں معلوم تھی. لہٰذا یہ جب مسلمان داخل ہوئے ہیں تو دشمن وہاں سے ان تمام تنگ جگہوں سے اور تمام ہر جگہوں سے بارش کی طرح تیر برسانے لگے. فبینما هم ينحطون اذا تمطر عليهم النبال وَإِذَا كَتَائِبُ الْعَدُوِ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِمْ شِدَّةً، ایک ساتھ انہوں نے ایک انسان کے جیسے کہ ایک انسان کسی پر ایک ساتھ جو حملہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک انسان کی طرح حملہ کرنا. یعنی ایک آدمی جو حملہ کرے تو جب ہر طرف سے حملہ ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی آدمی نے حملہ کیا، یعنی اتنے ٹائمنگ سیٹ تھی ایک ساتھ. لا يلوي احدنا، کوئی کسی پر توجہ، وكانت هزيمة منذرة، اتنی شدت کے ساتھ جب حملہ ہوا تو مسلمانوں بھگدڑ مچ گئی اور لشکر میں ایک دم افراتفری مچ گئی اور اچانک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں کس کا مقابلہ کیا جائے. تو جب جنگ میں مقابل دشمن سے مقابلے کے لیے پہلے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو جب یہ حملہ ہوا چاروں طرف سے تو تمام صحابہ پیچھے کی طرف بھاگے کہ یہ سچویشن تو چیک کریں کہ یہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے، دشمن ہے کدھر، اس کو پکڑنا کہاں ہے. ایسا تو نہیں کہ بڑھتے جائیں گے اور پیچھے سے حملہ ہوتا جا رہا ہے تو سارے لوگ شکار ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. لہٰذا انہوں نے فوراً افراتفری میں سب پیچھے کی طرف جو بھاگے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس حالت میں ایک دم 12,000 کا لشکر، روایتوں میں ہے کہ پورا کا پورا لشکر چھٹ گیا، اتنا شدت کے ساتھ حملہ ہوا تھا. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ارد گرد 80 لوگوں کی جماعت بچ گئی تھی. 12,000 میں سے صرف 80 لوگ. اب اندازہ لگائیں کیا پرسنٹیج نکلے گا. 80 یا 100 کم و بیش، اکثر لوگوں نے 80 کی گنتی بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب ابو سفیان ابن حرب نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کی مطلب مسلمانوں کی شکست پکی ہو گئی ہے
اور جبلہ ایک شخص تھا یا کلدہ ابن الجنید جس کا نام جبلہ یا کلدہ تھا، اس نے کہا الا بطر السحر والیوم، یعنی اس طرح سے شدت کے ساتھ حملہ ہونے کے بعد اور اس پر جو مسلمانوں کے لشکر میں جو افراتفری مچی، تو اس کو دیکھنے کے بعد ایک بندے نے کہا کہ دیکھو آج وہ جادو ٹوٹ گیا، الا بطل السحر والیوم، یعنی اب تک جو فتح کا ایک کی آندھی اور طوفان اٹھا ہوا تھا، آج کلیئر ہو گیا نا کہ آج وہ جادو ٹوٹ گیا، آج وہ جادو کلیئر ہو گیا۔ لہذا یہ صورتحال تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف لشکر کے دائیں طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا ہلموا ایھا الناس، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ کہاں پر موجود ہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے یا اس کی خبر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ہلموا الی ایھا الناس، میں ادھر ہوں، پیچھے مت بھاگو، ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، انا رسول اللہ، انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد ابن عبد اللہ، میں ادھر ہوں محمد ابن عبد اللہ، یعنی اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس طرح کا الفاظ استعمال فرمائے۔ ولم يبق، اور اس وقت مہاجرین اور آپ کے اہل بیت کی تھوڑی سی جماعت، یعنی کم و بیش 80 کی جماعت رہ گئی تھی۔ اور اس دن بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا مظاہرہ تو اس دن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی شخص کے اندر ایسی بہادری کا جوہر نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس دن دیکھا۔ ادھر سے اتنا سخت حملہ اور اتنی تمام صحابہ مطلب لشکر چھٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آپ دشمن کی طرف آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور کافروں کی طرف، اور آپ یہ کہتے جا رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہ جو رجزی طور پر حوصلہ بڑھانے کے لیے اور جوش بڑھانے کے لیے جو جنگ میں کچھ رضیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے اشعار ہوتے تھے، یہ شعر بھی اسی قسم کا ایک شعر ہے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں نبی صادق ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بعید ان ابا سفیان الحارث، ابو سفیان ابن حارث جو آپ کے بھتیجے تھے، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ چچا بھائی تھے، انہوں نے آپ کے جو خچر تھی، جو دلدل آپ نے اس کا وہ پکڑا ہوا تھا لگام، اور حضرت عباس نے آپ کے پیروں کے اندر وہ رکاب پکڑی ہوئی تھی، اور وہ روک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تسرع، اے رسول اللہ آپ آگے کی طرف نہ بڑھیں، خطرہ ہے اور دشمن کا پڑنا بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انزل نصرک، یا اللہ تو اپنی مدد نازل فرما۔ یہ ہے موقع، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں دعا مانگی۔ سنت رسول اللہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اس کسی بھی مقابلے کے لیے جو ہمیں تدبیر اختیار کرنی ہے، جو کوشش اختیار کرنی ہے، وہ کوشش اختیار کرنے کے بعد یا وہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس موقع پر پہنچ کر دعا مانگیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تمام چھپی جگہوں پر کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتے، اور سب سے بڑی تدبیر ہم نے دعا کو بنا لیا ہے دوسری کسی تدبیر اختیار نہ کرنے کے نام پر، اور ہم نے دعا کے بارے میں مطلب ایسے تصورات قائم کیے ہیں، اللہ کی دعا کے بغیر مومن بندے کے لیے دنیا میں کوئی چارہ نہیں۔ میری بات دعا سے نہیں ہے، دعا کے موقع سے، دعا کب کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب تدبیر اختیار کرنے اور اس کے لیے چارہ تلاش کرنے کا جو موقع ہوتا ہے، ہم اسی موقع پر دعا کرتے ہیں، جبکہ دعا کا موقع یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت میں ہیں، آپ نے وہاں دعا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، آپ نے وہاں دعا فرمائیے، کہاں مدینے سے نکلے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ مدینے میں وہاں پہنچے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کا ارادہ بن گیا، ماحول بن گیا جنگ کا، اور پھر بدر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حاضر ہونے کے بعد وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان کی گھمسان شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ لہٰذا دعا کا موقع شروع میں بھی ہے، لیکن جو اصل کسی موقع کے لیے جو دعا کرنے کی ہے، تدبیریں پوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انزل نصرک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کی آواز بہت اونچی تھی کہ صحابہ کو آواز دو، فقلت باعلی صوتی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی آواز میں کہا این اصحاب الثمرہ، یعنی کہاں ہے یہ مدینے والے، قال فواللہ لکأن اطفتهم حین سمعوا صوتی اطفت البقر علی اولادها، تو بخدا میں نے جب یہ بات آواز نکالی ہے تو وہ ایسے مڑے ہیں
جیسے گائے اپنے بچے کی طرف مڑتی ہے اور اچانک اس کا رخ پھر جاتا ہے، اس طرح وہ تمام کے تمام صحابہ مطلب جو صحابہ تھے میدان میں میری آواز سنتے ہی سب اس طرف پلٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور میں اصل میدان کی طرف۔ ان تمام صحابہ نے کہا یا لبیک یا لبیک، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ، اور ہر بندہ کو اپنی سواری کو موڑ رہا ہے اور ادھر کی طرف آ رہا ہے اور اپنی زرہ پکڑ رہا ہے اور اپنے مطلب پورے جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہتھیار کو سنبھال کے سب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور حتیٰ اذا اجتمع، تو یہاں تک کہ اس وقت تک 100 سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے اور پھر دوبارہ ان حضرات نے ان دشمنوں سے لڑنا بھیڑنا شروع کیا۔ وصرفت الدعوۃ الی الانصار، معاشرے یعنی انصار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی۔ پھر میں نے بنی حارث ابن خزرج، اور اس طرح تمام ایک کے بعد تمام لشکر اکٹھا ہو گیا۔ وتجالد الفریقان، اور اس کے بعد اب اصل دو طرفہ کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے تو ایک طرفہ تھی، چونکہ میدان میں حنین کے وادی میں جیسے ہی گھسے تو وہ چھپے ہوئے تھے اور اس میں وہ انہوں نے افراتفری مچا دی۔ لیکن جب یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر وہ اعلان کیا اور آواز لگائی، تو پھر تمام صحابہ پھر جب پلٹے ہیں دوبارہ صحیح پوزیشن میں آئے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے اصل مٹبھیڑ شروع ہوئی ہے۔ جب ونظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ میدان کارزار شروع ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان کی طرف دیکھا اور دیکھا ہے کہ وہ ایک دم ماحول گرم ہے اور جنگ ایک دم زوروں پر ہے، شباب پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن حمی الوطیس، اب جنگ گرم ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ، دعا تو آپ نے اس وقت فرمائی، ایک اور بڑی تدبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر اب فرمائی جب دونوں طرف سے تمام صحابہ مطلب دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی اور صحابہ پورے پلٹ کے واپس آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا، بعض روایتوں میں کہ حضرت عباس سے کہا کہ ذرا ایک مٹھی مٹی دو میرے ہاتھ میں، اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ مٹی ہاتھ میں لی، اخذ قبضۃ من تراب الارض۔ زیادہ گمان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہوگی دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے۔ فرما بها فی وجوہ القوم، اور اس ایک مٹھی مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف پھینکا ہے اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ سب ان سب چہروں کی حالت بگڑ جائے، یعنی اللہ ان کو شکست دے۔ ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ انسانا، تو اللہ نے کسی بھی انسان کو نہیں پیدا کیا الا ملا عینیہ ترابا من تلک الارض، مگر اس مٹی کے ایک مٹھی مٹی سے اس کی آنکھیں بھر گئی۔ اس سے مراد میدان جنگ میں جو لوگ تھے، یعنی وہاں جتنے بھی انسان تھے، دشمنوں کی طرف کے جتنے بھی انسان تھے، ان تمام کی آنکھوں میں وہ مٹی اور وہ دھول چلی گئی۔ ایک کم و بیش 10,000 کا لشکر تھا، ایک مٹھی مٹی آپ نے پھینکی اور وہ اتنے لوگوں کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ فلم یزل حدہم قلیلا وامرہم مدبرا، اب اس کے بعد سے مستقل ان کا زور ٹوٹتا گیا اور دشمن ہارتا گیا اور اس کا شکست میں پورا جنگ بدلتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی ایک مٹھی مٹی پھینکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اصل میں ظاہر سی بات ہے ان کے اندر اتنی اس وقت تو ان کا پاس اتنا صلاحیت بھی نہیں تھی، انہوں نے 2-4 قبیلوں نے مل کے جو بھی زور لگایا تھا تو کتنی دیر لڑ سکتا تھا انسان۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے معجزہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک مٹھی مٹی ان کی طرف پھینکی، پورا معاملہ پلٹ گیا۔ لہذا بہت بری طرح تھوڑی دیر میں چند گھڑیوں میں ہی بہت بری طرح شکست ہو گئی اور صرف قبیلہ ثقیف کے 70 لوگ مارے گئے۔ اور اس کے بعد دھر پکڑ شروع ہوئی تو ان کے قیدی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کاندھے سے ہاتھ بندھے ہوئی حالت میں قیدی پکڑ کے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 6,000 صرف قیدی ہاتھ آئے تھے، 6,000 لوگ، السبیو 6,000 رأس، 6,000 صرف قیدی آئے تھے انسان یعنی۔ تو وہاں ہوا تطور الذی، یہی وہ صورتحال ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْن لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی، اور خاص طور سے حنین کے دن جب تمہیں یہ گمان ہو چلا تھا کہ آج آپ کی تعداد بہت ہے اور اس تعداد سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کو تو پچھاڑ دیا تھا انہوں نے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے تھے بالکل۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اور اپنے مومن بندوں پر سکینہ نازل کیا
اور ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ سفید سفید کپڑے والوں کو کچھ کو میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ یہ لشکر کافروں کو نظر آئے گا, ہم کو نظر نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس دن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ یہ کافروں کو یہ لشکر نظر آئے تاکہ ان کی ہمت ٹوٹے اور ان کو شکست ہو. لہذا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْا, اور ہم نے ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں. لشکر کی فزیکلی بھی فرشتوں کی شکل میں لشکروں کی حاضری, لشکر میں مطلب فرشتوں کی حاضری, اور لشکر اللہ کا ہوا بھی لشکر ہے, اور اللہ کی طرف سے دشمن کے دل میں روب ڈال دیا جائے یہ بھی لشکر ہے. وہ بر وقت کوئی فیصلہ نہ کر سکیں. اب نظر نہ آنے والی تو بہت ساری چیزیں, نظر نہ آنے والی بہت ساری طاقتیں اللہ استعمال کر سکتا ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں کو اللہ نے سخت عذاب میں مبتلا کیا, اور کافروں کا انجام یہی ہونا ہے. یہ تو دنیا ہے, لیکن بالآخر اگر یہاں نہیں تو آخرت میں قیامت میں انجام کافروں کا یہی ہونا ہے کہ ان کو شکست ہونی ہے اور ان کو اپنے کردار کے انجام کا سامنا کرنا ہے. لہذا ولمن حزل, جب یہ یہاں لوگ وہ ہو گئے, کیا کہتے ہیں کہ شکست کھا گئے اور پورے طور پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور قیدی بنانا شروع ہوئے, تو یہاں سے جو یہ لوگ بھاگے ہیں یہ سب طائف چلے گئے. یہاں سے جو لوگ جو یہاں شکست کھا گئے تھے یہ سب طائف کی طرف بھاگے. ایک جماعت نخلا چلی گئی, ایک جماعت اوتاس چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف ایک جماعت بھیجی, وہاں تھوڑی دیر کی مٹ بھیڑ ہوئی, وہ پھر وہاں شکست کھا گئے. پھر مشرکین کا لشکر وہاں شکست کھا گیا. اس کے بعد ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا بھیجی, وہاں پر بھی وہ لوگ شکست کھا گئے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو تھے وہ بڑی تعداد میں خاص لوگ وہ سب طائف بھاگ گئے. تو فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین, جس کو حنین اور اوتاس بھی کہتے ہیں, یہ جنگ, اور اسی کے دوسرے تیسرے دن یعنی طائف کا واقعہ پیش آیا. تو غزوہ طائف بھی ایک جنگ, فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین, اور غزوہ حنین کے فوراً بعد غزوہ طائف. غزوہ طائف غزوہ حنین کا ہی دوسرا پارٹ ہے, یا اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے, سمجھ لیجئے دوسرا حصہ ہے, کیونکہ وہ اصل وہی لوگ تھے جو یہاں سے شکست کھا کے طائف میں پہنچے تھے, اور ان کی نیت وہاں بھی تھوڑا سا مقابلے کی ہو رہی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپس جانے کے بعد دشمن جہاں جدھر گیا ہے سب کا پیچھا کیا ہے, اور وہاں پہنچ کر ان کا کام تمام کیا ہے. لہٰذا وہاں سے نکلنے کے بعد نخلا گئے, وہ بھی شکست کھائے, اوتاس گئے, وہ بھی شکست کھائے, اور طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی پہنچے ہیں. طائف پہنچنے کے بعد طائف جانے سے پہلے, طائف نکلنے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ جو بھی غنیمت کا مال ہے سب کو جمع کرو. جو کچھ بھی غنیمت ہے, یعنی مال غنیمت میں انسان ہوں جو قیدی بنے ہیں یا جانور ہیں, تو چونکہ یہ بندہ مالک ابن عوف سب کچھ لے کر آیا تھا, بیوی بچے سامان مال و متاع سب لے کر آیا تھا. تو اب گھر گھر جا کے آگے اللہ کی قدرت دیکھیے, گھر گھر جا کے مال غنیمت تو واپس لیا نہیں جا سکتا تھا, مال غنیمت ملتا نہیں. ان کی اپنی حماقت دیکھیے کہ انہوں نے کیا سوچا. قرآن کہتا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ, کسی کا کمایا ہوا کسی کا مال کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ یہ ہمارا مال ہمارے ہی قبضے میں رہے, ہمارے ہی ہاتھ میں رہے, ہم اس پر بھی قادر نہیں. اور انسان مال کو اپنا مال سمجھتا ہے, یہ سوچنے کی بات. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جعلکم مستخلفین فی, جو آپ کماتے ہو یہ جو آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اور اس میں ہم مالک بن بیٹھتے ہیں, اور جو ہمارا مالکانہ تصور اور جو اس کے اوپر خرچ کرتے وقت جو ہم بے دریغ اور جو ہم اپنی جو حیثیت ظاہر کرتے ہیں, واقعی ایک سوال ایک غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهُمْ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْآخَرِينَ ثُمَّ أَوْرَثْنَاهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ, پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا, لہٰذا ان کا اقتدار ان کے پاس آ گیا, ان کی مال و دولت ان کے پاس آ گئی, ان کی مال و جائیداد ان کے پاس آ گئی. ایسا دنیا میں ہزاروں بار ہوا ہے. لہٰذا یہ کسی کو پتا نہیں کہ کس نے کمایا. ابھی ہم سے کچھ دنوں پہلے کوئی ساتھی سوال کر رہے تھے کہ یہ بھی اب ہمیں تو نہیں معلوم, لیکن دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ سب چھپا رہتا ہے, اس لیے پتہ نہیں ہوتا. جس کو معلوم ہے وہ مالدار بن جاتا ہے اور لوگوں کے پاس اچھا خاصا مال بن جاتا ہے,
اور جو ہوشیار ہوتے ہیں کس کا مال کس کے پاس پہنچے گا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، حلال حلال سے کی بحث سے الگ ہو کر۔ تو یہ جو بہت سارے لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی، ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے اور وہ کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، یا وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں ایسی جگہ پہ اکاؤنٹ کھولا تھا اور وہاں مال رکھا تھا اور ٹرانسفر کیا تھا کہ ہم جائیں گے بعد میں اور لے لیں گے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا، اور حادثے کا شکار ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ مال کسی کے ملکیت میں نہیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ بینک والوں کو بہت ہوتا ہے، یہ مالائی جو ہے بینک والوں تک پہنچتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو وہاں سے نکالنے، اس کو وہاں اپنے قبضے میں لینے کے لیے بھی بہت سارے سورما ہیں، جو صرف ان کو یہ لائن معلوم ہے کہ کہاں سے کیا، کس کا کیا پیسہ کہاں ہے، کدھر کس کا کیا کتنا فنڈ پڑا ہوا ہے، اور اس کو وہاں سے کیسے ہتھیانا ہے۔ اور بہت بڑی بڑی رقومات، جیسے جنگوں میں بہت سارے لوگ مارے گئے، پوری فیملی ماری گئی، اور جناب پتہ چلا بیوی بھی کماتی تھی، شوہر بھی کماتا تھا، ایسا بہت سارا معاملہ ہے۔ تو پیسہ ہم نے کمایا، ہمارے حصے کا جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہم کو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، باقی ہم کما کے وہ پورا کا پورا ہمارا ہی رہے گا ہمیشہ، یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لہذا باپ نے کمایا، پتہ نہیں بیٹے نااہل نکل گئے، کوئی دوسرا منشی اس کے پاس آ گیا، اس نے جناب دھیرے دھیرے ایسی لیکیج پوائنٹس بنا دیے کہ جناب پورا مال باہر نکل گیا، اور حضرت کے صاحبزادے دیکھتے ہی رہ گئے۔ بھائی بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ایک عجیب احمقانہ جملہ ہمارے مسلمان بولتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، بچوں کی نیت سے نہ کریں آپ جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے پاس جو اللہ نے مقدر میں ہمارے رکھا ہے، ہم اس کو محنت کر کے کماتے ہیں، اس کو حلال راستے میں خرچ کریں، حلال راستے سے کمائیں۔ اس کے خرچ کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ پورا پیسہ آپ لٹا مت دیں کہ آپ کے بچے غریب ہو جائیں، آپ بچوں کے لیے نہ کمائیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ محنت کیجیے، اور ہمارے پاس مال جمع ہوا، اب اس مال کو خرچ بھی کرنا ہے۔ اب جناب خرچ نہیں کر رہے ہیں، ارے بچوں کے فیوچر کے لیے اللہ کے نام پر نہیں دے رہے ہیں، دماغ میں وہی بچوں کا فیوچر خیال آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچوں کے فیوچر کا خیال کہاں آنا چاہیے؟ آپ کے پاس مال ہے، 50 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھا ہے بینک میں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بچوں کے نام پر اس کو رکھ رہی ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ اس میں سے اللہ کے نام پر بھی خرچ کیجئے، لیکن اتنا مت خرچ کیجئے کہ سارا ہی صاف ہو جائے، یہ کہا گیا ہے، سارا ہی صاف نہ کر دیں، یہ کہا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہے تو ایسے 50 لاکھ کے 10-20 اکاؤنٹ اور کھل جائیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ بچوں کو اللہ نے اپنا نصیب دیا ہے، بچے اپنے نصیب کا، بچوں کا اپنا بھی تو نصیب ہے نا، یا بچوں کے اکاؤنٹ کو اللہ نے ہمارے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کر دیا ہے کہ جو تم کماؤ گے تمہاری ہی کمائی سے جو بچوں کو کھانا ہے، ورنہ ہم نے ان کے لیے کوئی الگ سے اکاؤنٹ اور کوئی الگ سے رزق کا ان کے نام کا کوئی کھاتا ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، سب کا اپنا۔ اسی لیے دیکھیے باپ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بہت مال دے دیا، باپ بہت مالدار ہے، اولاد ایسی ناکاری اور ایسی فقیر ہو گئی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں یہ سارے سین روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا سیکھنا یہ ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کے حکم کو یاد، بچوں کے لیے نام پر بھی اتنا ہی کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، باقی ہمیں اپنے پیسے میں، اپنے کمائے ہوئے مال میں اللہ کے نام پر جو خرچ کرنا ہے وہ بھی کریں، اور اللہ نے کسی کی اولاد کو کسی کے حوالے نہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یتیم ہونے کے وقت کسی کے حالات بہت نازک ہو جاتے ہیں شروع میں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض یتیم بچے بڑے بڑے پیسے والے بن گئے، بڑی بڑی شخصیت بن گئی۔ تو اگر یتیم ہونا بہت بڑا ظلم ہوتا اللہ کا، تو اس دنیا میں یتیم سے کچھ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ماشاءاللہ یتیم بچپن میں یتیم تھے، لیکن وہ جوان ہوئے تو جناب اس سے کچھ ہو گئے، اور یتیمی تو صرف بچپن تک ہے، نابالغ ہونے کے بعد تو لا یتم بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد تو یتیم کا نظام بھی نہیں رہ جاتا ہے، اس کے اوپر یتیم کا حکم بھی نہیں رہتا ہے۔ لہذا جو ہم نے کام کیا، مال بنایا، پراپرٹی بنائی، وہ ہمارے حصے میں یا ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کب تک رہے گی؟ یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے مشیت کے اوپر منحصر ہے۔ لہذا اب دیکھیں، آپ سیکھنے کی بات ہے، ہر چیز ہر موقع پر حکمت ہوتی ہے۔ اب ایک تو یہاں پر حکمت یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا ہے،
مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد ہم تو کوئی بڑا مارکا سر کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں مکہ فتح ہونے کے بعد اتنا بڑا مارکا اہل اسلام نے سر کیا اور اس کے فوراً بعد اتنی خطرناک جنگ پیش آ گئی. تو مسلمانوں کے لیے فراغت تو ہے نہیں. یعنی مکہ فتح ہو گیا تو بس اب آرام سے سو جائیں. نہیں, آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تدفین باقی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ نے لشکر بھیج دیا حضرت اسامہ کے اس میں کیا کہتے ہیں کہ سپہ سالاری میں. اور حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری ذمہ داری اور پورا دماغ اپنے ہاتھ میں لی ہے, خلافت کا سب سے پہلا کام آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ اس لشکر کو روانہ کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کام کا کوئی کورس ہے جو ختم ہو جائے گا, قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے, لیکن ہم اندر سے چاہتے یہی کہ ہمارے ملک ہوں اور بس ہمارے کھانے کمانے پڑھنے پڑھانے اور شادی بیاہ اور روزی روزگار یہ ہماری زندگی کے جو کی ایکٹیویٹی ہے, بس اسی کے ریلیٹڈ ہمارا کو کلائمیٹ اور ہمارا ماحول ملنا چاہیے ہم کو. اور ہماری اللہ نے ہمیں اس سے فارغ ہی نہیں رکھا کہ یہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک لڑی لگی رہے گی. اب ہمیں یہی ذہن بنانا ہے کہ ہر موقع پر جو واقعات آئیں گے ان واقعات اور ان حالات اور حادثات میں ہمیں اللہ کی مرضی اور دین کی رہنمائی کے مطابق گزرتے ہوئے جانا ہے. لہذا یہ بندہ جناب, ابھی ایک تو بات یہ کہ فوراً جنگ ہو گئی. دوسری بات دیکھیے یہ کہ یہ بندے کے دماغ میں یہ کیا بات آئی, اس کو تو کسی نے تبلیغ نہیں کی تھی, یہ اپنے فیصلے سے اس نے ایسا کیا نا کہ تمام بچے بیوی سب آ جاؤ اور جناب سارے مال و متا کے ساتھ جانور, سونا چاندی, چھوٹے جانور بڑے جانور سب ساتھ میں لے کے آؤ, پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہے, پیچھے کچھ باقی رہے گا تو آدمی میدان جنگ چھوڑ کے گھر بھاگے گا. کیوں؟ کہہ رہے یار بیوی بچے گھر ہیں, ادھر جا کے آرام سے ٹائم گزاریں گے. لیکن اس نے یہ حکمت اس لیے اختیار کی کہ پیچھے کچھ ہے ہی نہیں تو بھاگنے کا کوئی سوچے گا ہی نہیں. بھاگو تو کہاں بھاگو, میری بیوی بھی ادھر ہے, میرا بچہ بھی ادھر ہے, میرا سامان بھی ادھر ہے, میرا اونٹ میری بکری بھی ادھر ہے. یہ کیا اس نے. اب شکست ہو گئی. شکست ہونے کے بعد دیکھیے پورا مال غنیمت, پورا کا پورا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں چلا گیا. ایک تو وہ فوجی اعتبار سے شکست کھا گئے, دوسری طرف ظاہر سی بات قیدی بن گئے تو ان کی نفری بھی کم ہو گئی. تیسری بات کہ اتنی بڑی مالی حیثیت جو ان کی اپنی تھی وہ سب کھو بیٹھے. تو اب اکنومیکلی وہ خود ٹوٹ گئے ایک دم. اب وہ سارا مال کدھر سے چلا, کہاں چلا گیا؟ اچھا, اب کوئی کہے گا کہ خدا نخواستہ کہ مسلمانوں کا اس حملے میں مسلمانوں کا کوئی ارادہ یا ان کی ان کا کوئی اس میں کوئی اس جنگ کی کوئی وجہ مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہوئی ہو, ہرگز نہیں. یہ جنگ خود ان کی اپنی طرف سے ان کا سب کچھ اپنا کیا ہوا تھا. تو اس میں تو کہیں سے دور دور تک کوئی یہ شوشہ بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوا, اب جناب وہ سب لے کر آیا. اب ان کی وہ فوجی طور پر بھی ختم ہو گئے اور مالی طور پر بھی کمزور ہو گئے. اتنے سارے مال اتنے بڑے علاقے میں, مطلب کئی قبائل تھے بڑے بڑے, ان تمام کی مالی حالت بھی ایک دم زیرو پر آ گئی. کیوں کہ سارا مال تو ان کا گیا. اب دیکھیں آپ اس مال گیا, آپ کو سمجھنے کے لیے اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ تھے اور کتنے قبائل رہے ہوں گے. حدیث اس میں ذکر ہے باضابطہ اور بہت احتیاط کے ساتھ یہ لکھتے ہیں ہمارے رحیق المختوم والے. لہذا اس میں لکھا ہے کہ 6000 تو لوگ قیدی ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے سے پہلے فرمایا کہ پہلے یہ سارا مال غنیمت جمع. 24,000 اونٹ, اندازہ لگائیں آپ, 24,000 اونٹ کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے. 24,000 اونٹ, ایک دو اونٹ نہیں, 24,000 اونٹ, کتنا بڑا میدان چاہیے. آگے چلیے. اور 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں, 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ہوائی ہے, یہ ہوائی نہیں ہے, یہ تخمینے کے بعد بہت محتاط فیگر ہے. 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں, اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی جگہ چاہیے اور کتنا بڑا مال ہے. اور 4,000 یعنی اوقیہ جو ہے شاید 2 گرام 2.5 گرام کا ہے, 4 گرام کا ہوتا ہے, کتنا واللہ عالم, مجھے نہیں اس کا صحیح اندازہ, لیکن یہ گراموں میں ہوتا ہے. 40,000 اوقیہ چاندی, یعنی کئی ٹن چاندی. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا. اور پھر اس کو جعرانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں فرمایا کہ اس جعرانہ میں یہاں سب کو جمع کرو. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو وجعل علیہ مسعود ابن عمرو الغفاری, ایک صحابی تھے, ان کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں
اور آپ اس کو اس کے چوکیداری کریں اس کی، اور ابھی آپ نے اس کی تقسیم نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے طائف والوں کو نپٹنا ہے. وہ طائف پہنچے آپ. اور روایتوں میں ذکر ہے کہ ان قیدیوں میں شیمہ بنت الحارث السعدیہ بھی آئی تھی. وہ خاتون ہیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب دودھ شریک بہن ہوئی. یہ جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعرفها بعلامة فاکرمها، آپ نے ان کا اکرام کیا، اپنی چادر بچھائی آپ، وبسط لها رداءه واجلسها علیہ، اور اس پر بٹھایا. پھر آپ نے ان کو احسان کیا، یعنی ان کے ساتھ اکرام کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور پھر آپ نے ان کو ان کے قوم کے پاس واپس بھیج دیا. اب جناب غزوہ طائف، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے روانہ ہو گئے، اور 1000 لوگوں سے مسئلہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بھیج دیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف گئے، اور وہ سب مکان سے گزرتے ہوئے قرن المنازل وغیرہ سب طائف کے راستے میں پڑتا ہے. اور مالک ابن عوف کا قلعہ بھی تھا بیچ میں، جو اس کا سردار تھا، چیف کمانڈر ان چیف، وہ بھی راستے میں اس کو سب کو ڈھا دیا گیا. اور پھر وہاں جا کے طائف کے جہاں یہ لوگ قیام کیے ہوئے تھے، طائف کا حصار کیا گیا، طائف کی گھیرا بندی. طائف کی گھیرا بندی کم و بیش 40 دن بعض روایتوں میں ہے، 20 دن بعض میں ہے، کچھ دن، اور بعد میں 8 دن، بعد میں 15 دن. بہرحال یہ دو ہفتے کے کم و بیش 2 ہفتے تک یہ گھیرا بندی ان کی جاری رہی. اور اس مدت میں تیر بازی بھی چلتی رہی، پتھر بھی چلایا گیا، اور کچھ مسلمان اس میں زخمی بھی ہوئے، 12 مسلمان شہید بھی ہوئے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف پر منجنیق فکس کیا تھا. منجنیق جانتے ہیں نا، کہ وہ جو ٹوکری بناتے ہیں، دونوں طرف سے دونوں سیب کرتے ہیں، اس کو جھلا کے یوں دور پھینکتے ہیں تو وہ پتھر بہت دور تک جاتا ہے. تو اس ذریعے سے بمباری کی گئی، مینول بمباری، الفاظ وہی استعمال کیے ہیں مصنف نے، وقذف به القذائف، یہ بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مینول بمباری، ظاہر بارود تو نہیں تھا اس وقت، اور نہ کوئی مشین تھی. اس طرح سے اس بمباری کے ذریعے یہ ہوا کہ وہاں کی قلعے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی. اب قلعے کی دیوار جو ٹوٹ گئی تو اس میں پھر صحابہ کرام اس میں سے داخل ہو گئے، پھر قلعہ فتح ہوا. اور کیا کہتے ہیں کہ ونادى منادی ایوم عبد نزل من سے، جو بھی اتر جائے گا، آپ سب نے فرمایا جو غلام آئے گا وہ فتح ہو گیا. پھر اس میں کچھ بہت ساری کنڈیشن ان کو بتائی گئی. 13 فوراج علیہم 23 لوگ نکلے، اور جو طائف کے جو اس کی دیوار تھی، باؤنڈری وال، اس کے اوپر چڑھ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو بکرہ رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر آزاد بھی کر دیا. جب یہ حصار لمبا ہوتا گیا اور قلعہ بھی ان کے لیے بہت مشکل پڑ گیا، تو مسلمانوں کو وَأُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِمَا أَصَابَهُمْ میں، اور وہاں سے کچھ تیر برس رہے تھے، تو اس تیر کا اشارے بھی مسلمان بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہم لوگ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو نوفل ابن معاویہ دہلی نے کہا کہ ہم ثعلب فی جحر، یہ تو قلعے کے اندر ایک وہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جیسے لومڑی بل میں چھپ جاتی ہے، تو اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کھڑے رہیں تو ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار ہٹانے کا حکم دیا اور جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سب ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم لوگ کل نکلیں گے. وَلَا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدوا علی القتال. تو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بغیر فتح کے کیسے جائیں؟ تو آپ سے فرمایا ٹھیک ہے، کام کرو، صبح ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. فغدوا فاصابهم جراح فقالوا انا قافلون غدا ان شاء الله فسروا بذلك وازنوا وجعلوا يرسل يضحك. اب اس طرح سے یہ حصار ختم ہوا، اور سمجھیے فتح طائف بھی فتح ہو گیا. ولما ارتحلوا واستقلوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا، بد دعا کی بجائے آپ نے یہاں فرمایا اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو ہمارے پاس بھیج دے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قوم کی، امت کی، انسانیت کی بھلائی، ہدایت، رہنمائی چاہتے تھے، اور ان کی کامیابی چاہتے تھے. ان کو ہلاک کرنا یا ان کو زیر کرنا
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطلب یہ ٹارگٹ نہیں فرمایا. یہ ٹارگٹ تبھی ہوا ہے جب ایسے ماحول بنے ہیں, جب ان کی شرارت اس حد تک پہنچ گئی ہے, جب اس سے پہلے وہ ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں, سمجھنے کے, سمجھانے کے, اور دشمنی سے باز نہ آنے کا ان کا بار بار جب اصرار رہا ہے, تب کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. تو اب یہاں تک یہ بات ہو گئی. اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم, اور تقسیم کے موقع پر انصار کے تعلق سے کچھ باتیں اس میں ہے تفصیل کی. اس کے بعد پھر مدینے کی واپسی کا تذکرہ ہے, پھر اس سال میں غزوہ کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. بیچ میں سیرے درمیان کچھ اصلاحی باتیں آ جاتی ہیں, اس کو موقع کی مناسبت ضروری سمجھ کر اس کو بحث میں لے آتے ہیں یا تذکرے میں. اللہ کرے اس سے فائدہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سامعین کرام, کچھ وقت ہے ہمارے پاس میں, اگر آپ سوال جواب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا مائک کھولیں گے. جی اسامہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا ایک چھوٹا سوال تھا, یعنی کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس کا مطلب جو ہے یعنی کہ آپ دوبارہ بولیں. اچھا نہیں, میرا وہ سوال تھا کہ ایک جو سینٹنس ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس کا مطلب یعنی کہ یعنی کوئی حول نہیں اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے ساتھ. تو میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک اس میں اس کا یعنی کہ مطلب سنا تھا کہ کوئی برائی کرنے کی ہمت, نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے یعنی کہ فیصلے کے ساتھ. تو میں وہی آپ سے وہ کلیریفائی کرنا چاہتا حول, کہ حول کا کیا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ حول, حول حول یعنی کہ ہمت یا ایسا کچھ ہے, کوئی تدبیر, کوئی ہیلا, کوئی سورس اور کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے بغیر. یعنی کوئی بھی سورس اور کوئی بھی طاقت اللہ ہی کی فعل ملتی ہے. تو کسی بھی عبادت کا, کسی بھی عمل کی جو توفیق یا اس کی جو طاقت یا اس کا جو یعنی اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ تو اس میں شامل ہے بالکل. کوئی بھی چیز, اس کو بالکل عام بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں, یعنی خواہ وہ اعمال نیک ہوں یا دشمن کی طرف سے یا کسی غیر کی طرف سے ہمارے حق میں کوئی برا فیصلہ یا برا ارادہ, وہ سب اس میں شامل ہے. اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا جی سمجھا میں. جی جی, اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کریں. جسٹ ایز اے ریمائنڈر سب کو یاد دلا دیں کہ اگر جو منتھلی کنٹریبیوشنس میں آپ لوگ اگر اپنا نام درج کیے ہیں تو وہ لوگ ضرور اپنے کنٹریبیوشنس شکیل صاحب یا میرے پاس یا جاوید بھائی کے پاس پہنچا دیں. اور جو اب تک نہیں اس کو جوائن کر پائے ہیں وہ ضرور کوشش کریں کہ اسے جوائن کریں اور اپنا کنٹریبیوشن بتا کر اس اسکیم یا اس پروگرام میں شامل ہوں. جی اقبال بھائی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر بھی سوال آیا ہے کہ کیا محرم جو ہے شکار کا گوشت کھا سکتا ہے؟ حالت احرام میں کوئی بندہ ہے تو کہیں کسی دوسرے نے شکار کا گوشت کیا ہے تو گوشت مطلب شکار مطلب کسی دوسرے کا شکار ہے. جی یعنی حرم کے باہر کسی نے شکار کیا ہے وہ گوشت نا. جی ہاں وہ کھا سکتا ہے, کیوں نہیں کھا سکتا. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, شکار گوشت شکار کرنا منع ہے. جی بہتر. شکار کرنا منع ہے. جی عبدالسلام دیکھیے اب اس کی آیت پڑھیے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وحرمت علیکم صید البر ما دمتم حرما.
देखिए सैदुल बर है, यहाँ पर ताम नहीं आया. जी जी पॉइंट समझ में आया? जी जी तो समंदर का शिकार करना भी हलाल है, खाना भी हलाल. खुश्की का शिकार करना हराम है, खाना जायज. जी 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 अब्दुल सलाम नजमी साहब सवाल. जज़ाकल्लाहु खैर। जी अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, माजरत मेरा सवाल नहीं है, बस एक दरखास्त है कि इस रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर हो जाए. जी इस वाली रिकॉर्डिंग का जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह. जी जी जरूर जरूर. जज़ाकल्लाहु खैर. जी इशरत अली सवाल करें. इशरत अली. क्यों इस रिकॉर्डिंग, इस आज के प्रोग्राम में क्या खास बात हुई? थोड़ा सा वक्त है मेरे पास में प्रोग्राम के बाद, तो मैं जरूर अपलोड कर दूंगा. और काफी अच्छी बात है. स्टार्टिंग में प्रोग्राम के चैट्स में लोगों ने कहा है कि बड़ी इंफॉर्मेटिव दर्स था आज का, तो काफी चीजें क्लेरिफाई हुई हैं. तो उस वो हिसाब असल में से हमें भी पता हो ताकि हम उस पर तवज्जो दिया करें ना, इसलिए मैंने पूछा. और कुछ नहीं. इशरत अली सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा एक सवाल था. दर्स के दौरान आपने एक जिक्र किया कसर के नमाज के बारे में. उसकी जी. मुद्दत आपने बयान करी कि 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन. तो जहाँ तक मैं मतलब मुझे अभी तक पता था कि हम जैसे किसी सफ़र में जाते हैं, हम इरादा नहीं करते. मान लिया हम जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, किसी वजह से हम वहाँ 1 महीना भी रुक गए, तो हमारे ऊपर कसर की नमाज ही चलती रहेगी. ऐसा मतलब होता है? आपका इरादा अगर 1 हफ्ते का है, फिर 1 हफ्ता बढ़ गया, फिर 1 हफ्ता बढ़ गया, अगर 1 हफ्ता करते 6 महीना भी रह गए तो कसर करेंगे. अच्छा अच्छा. इरादा 15 दिन से कम का होगा तो कसर चलेगा. अगर आपने जिस दिन 15 दिन का इरादा किया उसी दिन से वो कसर खत्म हो जाएगी. अच्छा, तो ये 15 दिन की लिमिट है, मतलब अगर हम 15 दिन का इरादा करके हमारे जा रहे हैं तो हनफी मसलक में 15 दिन की लिमिट है, तो हम लोग 15 ही को फॉलो करते हैं, कोई मसला नहीं. अच्छा, अब अगर क्योंकि उसके 15 बाद बढ़ दिन की गया रियायत तो मौजूद अगर मान लिया 15 दिन है. की हमने नियत करी, 15 दिन की, और 15 से 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए या ज्यादा दिन हो गए, तो नहीं फिर नहीं, क्या 15 उसका? दिन की नियत कर ली तो खलास, 15 दिन के बाद तो अब जितना भी रहे कसर तो खत्म हो गई, तो अब चाहे लिमिट कितनी भी बढ़े. अच्छा अच्छा अच्छा, अगर समझ लिमिट गया. घट भी गई ना, अगर 15 दिन की नियत की थी लेकिन इत्तेफाक से पहले 60 दिन में वापस आना पड़ा, तो हमें उसका वैल्यू नहीं है. हमारी नियत हो गई, अब कसर खत्म. अब बगैर कसर के चलते रहे, खत्म. तो उसमें क्या पूछना है? जी जी, बस समझ गया. मतलब ये मसला था, मुझे मेरे जहन में आ गई बात के, मतलब जो मुझे समझना था. बहुत अब शुक्रिया. हमारे एक साथी शमीम अनवर साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि वो दुबई के लिए 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो सभी साथियों से वो दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, और मैं भी मौलाना से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि वो अल्लाह सफर आसान फरमाए और मकसद सफर में कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह. जी शायद और वक्त हो हर चुका है, वेरीफाई हो रहा है. जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम. या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दर्स और तफसीर के हवाले से मुलाकात रहेगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.